नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बरदरान इस्लाम, दर्स कुरान का सिलसिला जारी सारी है। 5वां पारा, जिसका आज 10वां रुकू मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा एहसान है, रब का बड़ा शुक्र है, जिसकी अता और फजल से अल्हम्दुलिल्लाह ये दर्स कुरान का सिलसिला जारी सारी है और इंशाअल्लाह जारी सारी रहेगा। आप लोगों का तावन रहेगा तो इंशाअल्लाह ये जारी सारी रहेगा। मैं उन लोगों का खास कर मशकूर भी हूँ और उन लोगों के लिए दुआ गो भी हूँ जो इस दर्स के लिए मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। यकीन माने ये गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से ज़्यादा मेरा जज्बा बढ़ा, जो सब्सक्राइबर बढ़े और मोहब्बतों का सब्सक्राइब करके मेरा जोश बढ़ाया। वरना पहले भी ये चैनल तो बना हुआ था, लेकिन ये दर्स कुरान का जब से सिलसिला शुरू हुआ है और लोगों के सब्सक्राइबर करने की वजह से फिर मैंने अगला सिलसिला जो है वो शाम के लिए जो शुरू किया, दर्स तिरमिज़ी शरीफ का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 10 हदीसें गुज़श्ता कुछ दिनों से अपलोड हो रही हैं, इंशाअल्लाह होती रहेंगी इंशाअल्लाह। मेरी खालिक़े कायनात की बारगाह में दुआ है, जितने भी मेरे सुनने वाले, देखने वाले, सब्सक्राइबर हैं या मुझे सपोर्ट करते हैं किसी भी मद में, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी, उनके अहल व अयाल की, उनके आबा व अजदाद की सब की कामिल बख्शिश फरमाए। अल्लाह मेरी, मेरे अहल व अयाल, मेरे आबा व अजदाद जितने भी इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ चले गए, अल्लाह उनकी भी इस कुरान की तिलावत के तसद्दुक़ से, कुरान के दर्स के तसद्दुक़ से कामिल बख्शिश फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं दुआ करूँगा, आप लोगों के लिए दुआ करूँ। आप लोगों से भी गुजारिश है, आप भी दुआ करें और चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले दर्स कुरान आप तक पहुँच सके। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की खैर फरमाए, आलम इस्लाम की खैर फरमाए। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब के ग़ुलामों, आज के दर्स में कत्ल बिल ख़ता और जानबूझकर कत्ल करना, मुसलमान को नाहक कत्ल करना, काफिर का कत्ल करना और मुशरिक का, किताबी का कत्ल करना और अपने मुसलमान भाई को अपनी ज़ाती दुश्मनी पर कत्ल करना, इसके बारे में क्या अहकामात हैं कुरान में, वो इंशाअल्लाह पूरे बयान करने की कोशिश करूँगा। पूरा दर्स सुनिए और अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाइए। जिस तरह मैं डेली बेस पे अपनी हाज़िरी लगवा रहा हूँ, आप भी अपनी हाज़िरी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लगवाया करें। आप लोगों के तावन के साथ ये चैनल आगे बढ़ेगा। आप लोगों के तावन के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं। 5वां पारा जो है ये अल्लाह के फजल व करम से आधे से ज़्यादा हो चुका है। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की तिलावत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाया, वमा कान लिमुमिनिन अन यक़तुला मुमिनन इल्ला ख़तआ। अल्लाह फरमाया, मुसलमानों को नहीं पहुँचता कि मुसलमान का खून करे मगर हाथ बहक कर। जी, कत्ल बिल ख़ता भी इसको कहते हैं, हाथ बहक कर। फ़र्ज़ करें
نشانہ لگایا تھا کسی کافر کی طرف، آگے مسلمان آ گیا. فرض کریں شکار کر رہا تھا تو نشانہ لگایا تھا، آگے مسلمان بھائی قتل ہو گیا. فرض کریں کوئی ایسا معاملات ہو گئے تو وہ جان بوجھ کر نہ ہوا تھا، کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں تھی، کوئی ذاتی معاملات بھی نہیں تھے، کوئی ذاتی انا بھی نہیں تھی، کوئی ذاتیات نہیں تھی. اس پر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ کیا حکم ہے. اللہ فرمایا مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہہ کر. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا. اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ طور پر قتل کرے تو اس پر ایک مملوک یعنی مسلم غلام کا آزاد کرنا اور خون بہا کے مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے. یعنی اب یہ دیکھیں قتل بالخطا پر بھی یہ حکم ہے. جی. اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ طور پر قتل کرے اس پر بھی کیا حکم ہے. اللہ اکبر. اللہ خالق کائنات کی عظمتوں پر قربان جائے. پہلا حکم تھا کہ مسلمان یعنی مومن کو قتل مسلمان کا اگر خطا کے ساتھ ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور بغیر اس پہ قتل کیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. یعنی مومن کافر کی مثل مباح ذم نہیں ہے جس کا حکم آیت پاک میں موجود ہے. تو مسلمان کا قتل کرنا بغیر حق کے روا نہیں، اور مسلمان کی شان نہیں کہ اس سے کسی مسلمان کا قتل سرزد ہو، سوائے اس کے کہ خطا ہو. اس طرح کہ مارتا تھا شکار کو یا کافر حربی کو اور ہاتھ بہ کر ضد پڑی اور مسلمان پر جا کر لگ گئی. کسی شخص کو کافر حربی جان کر مارا لیکن تھا وہ مسلمان. یہ بھی ہے، جنگ کے دوران بھی ایسا ہو جاتا ہے، کسی شخص کو کافر سمجھ کر مارنا، اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تو اس پر ایک مملوک مسلم غلام کا آزاد کرنا اور خون بہا کے مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے، یعنی اس کے وارثوں کو دی جائے، وہ اس سے مثل میراث کے تقسیم کر لیں. وہ آپس میں وراثت کی مثل جو ہے وہ تقسیم کریں گے. جس طرح وراثت تقسیم کی جاتی ہے اس طرح وہ تقسیم کریں گے. دیت جو ہوتی ہے مقتول کے ترکے کے حکم میں ہے، اس سے مقتول کا قرض بھی ادا کیا جائے گا اور وصیت بھی جو اگر اس نے کی ہوگی تو وہ بھی جاری کی جائے گی. جی ہاں، جو وہاں سے مال و متاع ملا اس میں سے. اللہ اکبر. آگے فرمایا مگر یہ کہ وہ اگر معاف کر دیں. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے یعنی کافر ہو، معاف کرنے والے کے بارے میں جو خطائے قتل کیا گیا تھا اس کے وارث معاف بھی کر سکتے ہیں. آگے فرمایا اگر وہ اس قوم سے ہو کہ تمہاری وہ دشمن ہے یعنی وہ کافر ہے، تو اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے کہ خطا سے بھی مارا گیا تو کیا ہے. فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ مسلمان غلام کا آزاد وہ کر دے، دیت دینا لازم نہیں ہے۔ کافر بھی اگرچہ بالخطا قتل ہو گیا ہے تو ایک غلام آزاد کر دے، لیکن وہ بالخطا سے مراد وہ جنگ کے لیے نہیں آیا تھا، بس وہ مارنے لگا تو وہ کافر بھی مر گیا، تو اس پر یہ حکم ہے کہ دیت نہیں آئے گی کہ ایک غلام آزاد کر دیں۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا۔ یعنی اگر مقتول ذمی ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو مسلمان کا، اس کا وہی حکم ہے ذمی، معاہدہ کیا ہوا ہو کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے، تم ہماری جان و مال کے لیے حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دو گے، یہ ہوتا ہے معاہدہ۔ اگر معاہدہ کیا ہو تو اس کا بھی حکم یہی ہے۔ وہ اگر بالخطا قتل ہو گیا ہے تو اس کا حکم یہی ہے جو مسلمان کے لیے ہے۔ دیکھیں کتنا عظیم اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاواں، صدقے جاؤں اسلام جیسی عظیم دولت سے کہ پورا توازن رکھا ہے ہر معاملے میں۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے، جس کا ہاتھ نہ پہنچے یعنی وہ کسی غلام کا مالک نہ ہو، ایک دیت ہے، 7 غلام آزاد کرنا ہے، تو بھئی غلام آزاد کرنے کی جس کی طاقت نہیں ہے اس کے بارے میں کیا حکم قرآن نے دیا؟ قتل ہو گیا ہے تو معافی بھی نہیں ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ لگاتار روزہ رکھنا یہ ہے کہ ان روزوں کے درمیان رمضان اور ایام تشریق نہ ہو، یہ نہیں کہ شعبان کے روزے رکھ دیے تو آگے رمضان آ گیا، نہیں، شوال کے روزے رکھنا شروع کیے، یکم کو تو نہیں رکھ سکتا، 2 سے شروع کیے تو شوال کا پہلا نہ رکھا، تو اس کے بعد چونکہ چاند کے ساتھ چلنا ہے اور یکم تاریخ سے 2 مہینے، یہ مسئلہ بھی سیم ہے، لیکن 60 روزے بنتا نہیں ہے، یعنی لگاتار 2 مہینے کا حکم ہے، 60 بھی نہیں، 2 مہینے کا ہے۔ چاند 29 کا ہو جائے تو وہ 29 کے لگاتار 2 آ جائیں تو وہ 58 روزے بنتے ہیں، تو وہ جائز ہیں، یعنی لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنے کا حکم ہے، جس میں ایام تشریق نہ ہو اور درمیان میں روزوں کا سلسلہ بعذر یا بلا عذر کسی طرح توازن نہ جائے، یعنی کہ عذر بھی بغیر عذر بھی، بیچ میں سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ ہے سختی اس میں۔ یہ نہیں کہ 1 رکھ لیتے 2 چھاڑ دیتے، 2 رکھ لیتے 4 چھوڑ دیے، نہیں، لگاتار یہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ سختی برداشت کرنا پڑتی ہے فدیے میں، یعنی کہ روزوں کی تعداد لگاتار رکھنے میں 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیمہ، یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آئیے شان نزول اس آیت مقدسہ کا جو میں نے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ اور مختصراً تفسیر دی، اس کا شان نزول سنیں، بڑا اہم ہے، بہت ہی علمی بات ہے اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔
یہ آیت عیاش بن ربیعہ مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں اسلام لائے اور گھر والوں کے خوف سے مدینہ طیبہ میں جا کر چھپ گئے، پناہ گزین ہو گئے۔ ان کی ماں کو اس سے بہت محبت تھی اور بہت ہی دل بے قرار ہوا، اور اس نے حارث اور ابو جہل اپنے دونوں بیٹوں سے جو عیاش کے سوتیلے بھائی تھے یہ کہا کہ خدا کی قسم نہ میں سائے میں بیٹھوں گی، نہ میں کھانا کھاؤں گی، چکھوں گی بھی نہیں، نہ پانی پیوں گی جب تک تم عیاش کو میرے پاس نہ لے آؤ۔ وہ دونوں حارث بن زید بن عقیہ کو ساتھ لے کر تلاش کے لیے نکلے، اور تلاش کرتے کرتے وہ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر عیاش کو انہوں نے پا لیا اور ان کو ماں کی جزا و فضا اور بے قراری اور کھانا پینا چھوڑنے کی خبر سنائی، اور اللہ کو درمیان میں واسطہ دے کر اس سے عہد لیا کہ ہم دین کے بارے میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ یہ انہوں نے چال چلی نا، کچھ نہ کہیں گے۔ اس طرح وہ عیاش کو مدینے سے نکال لائے، اور مدینے سے تھوڑا سا باہر نکلے نا جب، تو انہوں نے باہر آ کر ان کو باندھ دیا، اور ہر ایک نے 100 کوڑے مارے۔ کیا جرم تھا؟ اسلام قبول کیا تھا۔ کیا جرم تھا؟ مکہ چھوڑا تھا۔ یہ ہے اسلام دوستو۔ 100 کوڑے مارے، پھر ماں کے پاس لائے تو ماں نے کہا میں تیری مشقیں نہ کھولوں گی، مشقیں جو ہیں یہ نہ کھولوں گی، ہاتھ پاؤں بازو نہیں کھولوں گی جب تک تو اپنا دین ترک نہ کر دے۔ پھر عیاش کو دھوپ میں باندھا اور باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا، اور ان مصیبتوں میں مبتلا ہو کر عیاش نے ان کا کہنا مان لیا اور اپنا دین ترک کر دیا۔ تو حارث بن زید نے عیاش کو ملامت کی اور کہا تو اسی دین پر تھا، اگر یہ حق تھا تو نے حق کو کیوں چھوڑ دیا، اور اگر باطل تھا تو باطل دین پر رہا۔ یہ بات عیاش کو بڑی ناگوار گزری، اور عیاش نے کہا میں تجھ کو اکیلا پاؤں گا تو خدا کی قسم ضرور قتل کروں گا۔ اس کے بعد عیاش دوبارہ اسلام لے آئے، اور انہوں نے مدینہ پاک کی ہجرت کی، اور ان کے بعد حارث بھی اسلام لے آئے اور ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ لیکن کیونکہ حارث جو ہے نا وہ پہلے ہجرت کر وہ مدینہ پاک کی طرف پہنچ گیا، وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں، عیاش جو ہے نا وہ پہلے چونکہ وہاں پہ موجود تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حارث بھی اسلام لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر پہنچ گیا، لیکن اس روز عیاش جو ہے نا وہاں موجود نہ تھے۔ انہیں حارث کے اسلام کی اطلاع نہیں تھی، انہیں پتہ نہیں چلا۔ قباء کے قریب عیاش نے حارث کو دیکھ لیا اور وہیں پر قتل کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا عیاش تم نے بہت برا کیا، حارث تو اسلام لا چکے تھے۔ اس پر عیاش کو بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا واقعہ عرض کیا اور کہا کہ مجھے تا وقت قتل ان کے اسلام لانے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے سارا حکم جو ہے نا اس پر یہ نازل فرمایا کہ بالخطا قتل کا کیا حکم ہے، اور جان بوجھ کر قتل کرنا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آگے اللہ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجْزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ جل شانہ نے خالق کائنات نے فرمایا اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، مدتوں اس میں رہے گا۔ اللہ نے اس پر غضب کیا
اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا ہوا بڑا عذاب۔ اللہ اکبر۔ یعنی مسلمان کو عمدن جان بوجھ کر قتل کرنا سخت گناہ ہے، اشد کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا ہلاک ہونا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے ہلکا ہے، پوری دنیا کا ہلاک ہونا، اللہ اکبر، ہلکا ہے۔ پھر یہ قتل اگر ایمان کی عداوت سے ہو یا قاتل اس قتل کو حلال جانتا ہو تو یہ کفر بھی ہے۔ ہاں جی، یعنی فرض کرو کوئی کہتا ہے جی مجھے اس نے مارا ہے تو میں تو اب اس کا کوئی نہ کوئی بندہ مار کے رہوں گا، اس کو قتل کر کے رہوں گا بس، تو یہ حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ یعنی اتنا بڑا سخت گناہ ہے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنا۔ اور قاتل اگر صرف دنیاوی عداوت سے مسلمان کو قتل کرے، اس کے قتل کو مباح نہ جانے، جب بھی اس کی جزا مدت دراز کے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ایسے مذموم ارادوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہاں اگلی بات، جہاد کے دوران بھی کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے توسل سے مسلمانوں کو یہ حکم دیا۔ تو اب جو بات ہو رہی تھی مسلمان کو بے خبری سے قتل کرنا، اس حوالے سے جو آیت مقدسہ ہے اس کا شان نزول کہ یہ آیت مقبس بن سبابہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے بھائی قبیلہ بنی نجار میں مقتول پائے گئے تھے اور قاتل معلوم نہ تھا۔ بنی نجار نے بحکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیت ادا کر دی۔ پورے قبیلے، ظاہر ہے ان کے قبیلے میں پایا گیا، انہوں نے دیت ادا کر دی بنی نجار کے لوگوں نے۔ جب بنی نجار نے دیت ادا کر دی، اس کے بعد مقبس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک مسلمان کو بے خبری میں قتل کر دیا اور دیت کے اونٹ لے کر مکہ کو چلتا ہوا اور مرتد ہو گیا۔ یہ اسلام میں پہلا شخص تھا جو مرتد ہوا تھا۔ جی، یہ پہلا شخص تھا اسلام میں جو مرتد ہوا تھا، اس کا نام تھا مقبس۔ یعنی اس نے قتل ہونے پر دیت لی اور دیت کے اونٹ لے کر وہ چلتا بنا اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا۔ دنیا اسلام میں سب سے پہلا مرتد جو ہے نا وہ ہوا تھا۔ تو آگے مسلمانوں کے ساتھ جہاد، یعنی کہ جو تمہیں اسلام کرے تو اس کے والے سے کیا حکم ہے؟ جس میں اسلام کی علامتیں اور نشانیاں پائی جائیں اس سے ہاتھ کو روکنا چاہیے جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے، اس پر ہاتھ نہ ڈالو۔ ترمذی ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب لشکر روانہ فرماتے حکم دیتے کہ اگر تم کسی علاقے میں مسجد دیکھو یا اذان سنو تو وہاں پر قتل و غارت نہ کرو، یعنی تحقیق کر لو کہ کون کون کافر ہیں یہاں پہ، اس کے علاوہ ویسے نہیں۔ اکثر فقہا نے فرمایا کہ اگر یہودی یا نصرانی یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو اس کو مومن نہ مانا جائے، کیونکہ وہ اپنے عقیدہ کے مطابق اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے، جب بھی اس کے مسلمان ہونے کا حکم نہ کیا جائے جب تک وہ اپنے دین سے بیزاری کا اظہار اور اس کے باطل ہونے کا اعتراف نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا جو شخص کسی کفر میں مبتلا ہو، اس کے لیے اس کفر سے بیزاری اور کفر کو کفر جاننا یہ ضروری ہے، یعنی کہ اس کو اپنے پہلے عقیدے کو جاننا کہ وہ کفر پر تھا میں، تو یہ ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم
جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس بہترین غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جب تم اسلام میں داخل ہوئے تو تمہاری زبان سے کلمہ شہادت سن کر تمہارے جان و مال کو محفوظ کر دیا گیا اور تمہارا اظہار بے اعتبار نہ قرار دیا گیا، ایسا ہی اسلام میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تمہیں بھی سلوک کرنے کا حکم ہے۔ یہ آیت مقدسہ یہ نازل ہوئی ہے مزداس بن نحیق کے حق میں، جو اہل فدق سے تھے اور ان کے سوا ان کی پوری قوم کافر تھی، کوئی شخص بھی اسلام نہ لایا تھا۔ اس قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام ان کی طرف آ رہا ہے تو قوم کے سب لوگ بھاگ گئے مگر مزداس ٹھہرے رہے۔ جی یہ ٹھہرے رہے۔ جب مرداس جو ٹھہرے رہے، جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر مسلم جماعت ہو، یہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں لے کر چڑھ گئے۔ جب لشکر آیا تو انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں سنی تو خود بھی تکبیر پڑھتے ہوئے اتر آئے اور کہنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم کہا۔ مسلمانوں نے خیال کیا کہ اہل فدق کے تو سب لوگ کافر ہیں، یہ شخص مغالطہ دینے کے لیے اظہار ایمان تو نہیں کر رہا۔ اسی خیال میں اسامہ بن زید نے ان کو قتل کر دیا اور بکریاں لے آئے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو سارا ماجرا عرض کیا، حضور علیہ السلام کو نہایت رنج ہوا اور فرمایا تم نے اس کے سامان کے سبب اس کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو حکم دیا کہ مقتول کی بکریاں اس کے اہل کو واپس کر دو، یعنی یہ قتل بالخطا بھی ہوا تھا۔ اور اس بات پر یہ حکم ہوا کہ بھئی ان کے اندر نشانیاں، اگر وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اگر تمہیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو ان سے تحقیق کر لو، وہ کفر سے بیزاری کر دیں تو تمہیں مارنے کا حکم نہیں ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، برابر نہیں وہ مسلمان کو بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے ہیں، ہاں جی برابر نہیں وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے ہیں اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں کے اوپر بڑے ثواب اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب جہاد کی یہاں پر پھر ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ بلا عذر جہاد سے چھپنا نہیں چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ جہاد جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم ہے۔ اس آیت مقدسہ میں جہاد کی ترغیب ہے کہ بیٹھ رہنے والے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہے، مجاہدین کے لیے بڑے درجات اور ثواب ہیں۔ اور یہ بھی بات ہوئی جو لوگ بیماری یا پیری یعنی بزرگی، بڑے بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہیں یا ناطاقتی یا نابینا ہیں یا ہاتھ پاؤں کے ناکارہ ہونے اور عذر کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہ ہوں، وہ فضیلت سے محروم نہ کیے جائیں گے، بلکہ ان کی نیت صالح ہو۔ کاش ہمارے ہاتھ پاؤں صحیح ہوتے، کاش ہم اب جوان ہوتے، ہمارے اندر چلنے کی خود سے طاقت ہوتی بغیر سہارے کے، کاش ہماری آنکھیں صحیح ہوتی تو ہم بھی یہ جہاد کے لیے جاتے تو ان کو نیت کا ثواب جو ہے وہ ملے گا۔
اور وہ فضیلت سے محروم نہیں کیے جائیں گے۔ اگرچہ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا، کچھ لوگ مدینے میں رہ گئے ہیں، ہم کسی گھاٹی یا آبادی میں نہیں چلتے تھے مگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، انہیں عذر نے روک لیا تھا لیکن انہیں ثواب برابر کا ملا ہے۔ جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہ ہو سکے، اگرچہ وہ نیت کا ثواب پائیں گے لیکن جہاد کرنے والوں کو عمل کی وجہ سے فضیلت اس سے زیادہ حاصل ہوگی۔ جہاد کرنے والے ہوں یا عذر سے رہ جانے والے ہوں، بغیر عذر کے ہوں، حدیث پاک میں اللہ رب العالمین نے ان کو درجات عطا فرمایا۔ آگے فرمایا درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ وکان اللہ غفور الرحیم، اس کی طرف سے درجے ہیں اور بخشش ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے مہیا فرمائے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں فاصلہ زمین اور آسمان کی لمبائی اور چوڑائی جتنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یقیناً آج کے درس میں آپ کو بہت ساری معلومات میسر آئی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے قتل بالخطا، اور پھر اگلی بات دور اسلام میں سب سے پہلا مرتد شخص کون ہوا، اور اس کے بعد جو ہے نا شہداء کے درجات، اور کسی عذر کی وجہ سے جہاد سے رہ جانا ان کو اس کے بدلے میں کتنا اجر ملتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جن جن احباب نے یہ درس قرآن کو سنا ہے اور جو آگے سن کر آگے پہنچا رہے ہیں، اللہ ان کے اہل و عیال کی، آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے، اور اس درس قرآن کے سلسلے کو تاحیات بندہ ناچیز کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تکمیل قرآن تک جاری رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین میرے اہل و عیال، میرے آبا و اجداد سب کی کامل بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔